बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से इन खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर। 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में। 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस। मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में क़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर। मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स। डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। ईरान और अमेरिका के बीच जुमे को तुर्की में बातचीत होगी। तैयब एर्दोगान सदारत कर सकते हैं। पेज़ेश्कियान ने कहा, दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर बातचीत का फैसला किया। ट्रंप ने कहा, डील नहीं हुई तो बुरा हो सकता है। PLO पार्लियामेंट का पहला इलेक्शन नवंबर में होगा। महमूद अब्बास ने किया ऐलान। रफा क्रॉसिंग से गुजरने वालों पर इसराइल का सख्त कंट्रोल। पाकिस्तान कौमी असम्बली में बलूचिस्तान हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर दिफा ने कहा, बलोच अवाम की मदद से दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। एप्स्टीन फाइल्स केस की तहकीकात में पेश होने के लिए तैयार हैं। हिलरी और बिल क्लिंटन ने की पेशकश। इंडिया अमेरिका तिजारती समझौता बेस्ट डील है। रशिया के साथ तेल की खरीदी फौरी बंद नहीं करेंगे। हुकूमत ने दी सफाई। वजीर आजम ने मुल्क को बेच दिया। मोदी पर कोई दबाव है, इमेज का गुब्बारा फट सकता है। पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी का बयान। राहुल को पार्लियामेंट में मुसलसल दूसरे दिन बोलने नहीं दिया गया। अपोजिशन की गड़बड़। कांग्रेस के 8 MP सस्पेंड। मुल्क के दस्तूर पर अमल नहीं कर सकते तो इंडिया छोड़ दें। प्राइवेसी केस में मेटा कंपनी को सुप्रीम कोर्ट की फिटकार। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि PLO की पार्लियामेंट पैलेस्टाइन नेशनल काउंसिल का इलेक्शन 1 नवंबर को होगा। पहली मरतबा अवाम के वोटों से काउंसिल के अरकान चुने जाएंगे। महमूद अब्बास फ़लस्तीनी अथॉरिटी और PLO दोनों के सदर हैं। उन्होंने एक हुक्म जारी किया जिसमें कहा गया कि जहाँ कहीं मुमकिन हो इलेक्शंस होंगे जिनमें फ़लस्तीन के बाहर के इलाके भी शामिल है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनी इलेक्शंस में हिस्सा लें। फ़लस्तीनी दुनिया के कई मुल्कों में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। इनमें ज़्यादातर अरब मुल्क हैं। ये काउंसिल लंबे अरसे से PLO पार्लियामेंट के तौर पर काम करती रही है। इस काउंसिल में महमूद अब्बास की फतेह तंजीम का गलबा है। यासर अराफात ने इसकी बुनियाद रखी थी। यासर अराफात फ़लस्तीन के एक तारीखी लीडर हैं जिनका 2004 में इंतकाल हुआ था। हमास और इस्लामी जिहाद की इस काउंसिल में कोई नुमाइंदगी नहीं है।
انسانی حقوق سے متعلق عالمی ادارے نے غازہ میں رفح کراسنگ کے ذریعے سفر کو آسان بنانے اور پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ عالمی ادارے نے کہا کہ اسرائیل نے مسافروں کی لسٹوں پر کنٹرول کا طریقہ نہیں چھوڑا ہے۔ ایک دن پہلے غازہ جنگ بندی سمجھوتے کے دوسرے مرحلے کے تحت دونوں طرف سے رفح کراسنگ کھولی گئی تھی۔ اس منصوبے کے تحت روزانہ 150 لوگ غازہ سے باہر جا سکیں گے اور 50 اندر آ سکیں گے۔ رفح غزہ اور ایجپٹ کے درمیان سرحد ہے۔ خبر ہے کہ 30 فلسطینیوں کو رفح سرحد کے ذریعے غزہ سے باہر نکلنے سے روکا گیا۔ بعض لوگوں کو غزہ میں داخل ہونے سے بھی روکا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ پہلے دن صرف 12 فلسطینیوں کو غزہ میں داخل ہونے اور 12 کو باہر نکلنے کی اجازت دی گئی۔ معلوم ہوا کہ پہلے دن شدید طور پر بیمار 5 فلسطینیوں کو غزہ سے جانے دیا گیا تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکیں۔ حماس نے غزہ کے لوگوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت پر دنیا بھر میں مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ ایک بیان میں حماس نے خاص طور پر عرب اور مسلم ملکوں اور دنیا کے آزادی پسندوں سے کہا کہ وہ غزہ سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مارچ نکالیں اور احتجاج کریں۔ حماس نے کہا کہ خاص طور پر جمعے، ہفتے اور اتوار کو مظاہرے کیے جائیں۔ حماس نے اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالنے پر زور دیا۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ حماس اسرائیل کی حکومت غزہ پٹی میں جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ بیت لحم کے ریفیوجی کیمپ سے تعلق رکھنے والے ایک فلسطینی قیدی اور ماہر تعلیم خالد بن فیصل کا انتقال ہو گیا، جن کو ایک ہفتے پہلے ہی رہا کیا گیا تھا۔ فیصل کو 4 مہینے کسی الزام کے بغیر یا کسی مقدمے کے بغیر اسرائیلی جیل میں رکھا گیا تھا۔ رہائی کے بعد ان کی طبیعت بہت خراب رہ رہی تھی۔ وہ فلسطین کی مزاحمتی تحریک سے جڑے تھے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیر خارجہ کو امریکہ کے ساتھ بات چیت کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ بات چیت دھمکیوں سے پاک ہو اور احترام کے ماحول میں ہو۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں صدر پزشکیان نے کہا کہ انہوں نے وزیر خارجہ عباس اراغچی کو ہدایت دی ہے کہ وہ بات چیت کے لیے امریکی تجویز کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے دوست ملکوں کی درخواست پر بات چیت شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حالیہ عرصے میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری آئی ہے۔ ایسی خبریں آئی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور عباس اراغچی جمعے کو استنبول ترکی میں ملاقات کریں گے۔ یہ خبریں ایک ایسے وقت آئی ہیں جب حال ہی میں ایران میں حکومت کے خلاف مظاہروں کے درمیان امریکہ نے ایران پر حملے کی دھمکی دی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ علاقے میں اضافی فوجوں اور جہازوں کو بھیجا گیا تھا۔ اتوار کو ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے وارننگ دی تھی کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو علاقے میں ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ ترک میڈیا میں کہا گیا کہ ملک میں ایران امریکہ بات چیت کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات چیت استنبول کے تاریخی محل میں ہوگی، جہاں حقان فدان وزیر خارجہ ترکی بھی موجود رہیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ صدر طیب ایردوان میٹنگ کی صدارت کر سکتے ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے بھی تصدیق کی کہ واشنگٹن اور ایران جمعے کو ترکی میں بات چیت شروع کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر ڈیل نہیں ہوتی ہے تو برے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح دبی زبان میں دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بات دہرائی کہ امریکی فوج کے جہازوں کا بڑا قافلہ ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اوول آفس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ڈیل ہو جائے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس دوران وٹکاف اسرائیل پہنچے، جہاں وہ وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے ملاقات کر رہے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ نتنیاہو سے ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بلوچستان میں سرگرم دہشت گردوں کو افغانستان سے مدد مل رہی ہے، لیکن انہیں بلوچ عوام کی مدد سے شکست دی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان کو باہر کی مدد سے کی جانے والی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ سب کی کوششوں سے امن قائم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ عوام ریاست کے ساتھ ہیں۔ سیکیورٹی آپریشنز کے بارے میں خواجہ آصف نے کہا کہ حفاظتی دستے سرگرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امن کے دشمن بھاگ گئے اور اپنے پیچھے 170 لاشیں چھوڑ گئے، ہم مستقبل میں بھی منہ توڑ جواب دیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ انڈیا اور افغانستان اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان کا استحکام بگاڑنا چاہتے ہیں۔ پاکستان قومی اسمبلی میں بلوچستان حملوں کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ دہشت گرد نیٹ ورک عورتوں کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گرد نیٹ ورک عورتوں کا ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں اور انہیں ریاست اور سماج کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دوران بلوچستان کے بعض علاقوں میں ابھی موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ ہفتے کو بلوچستان کے بعض مقامات پر سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے گئے تھے، جس کے بعد جوابی آپریشنز شروع کیے گئے۔
بلوچستان میں PLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی نامی تنظیم کافی ایکٹیو ہے۔ بلوچستان 1947 سے پہلے قلات ریاست کا حصہ تھا۔ ایک فوجی آپریشن کے ذریعے اسے پاکستان کا حصہ بنایا گیا تھا۔ بلوچستان میں بعض لوگ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر استحصال کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے جو وسائل ہیں وہاں کے لوگوں کو ان وسائل سے فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کو ایسا الزام ہے کہ انڈیا کی مدد حاصل ہے۔ پاکستان کے مملکتی وزیر داخلہ طلال چودھری نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ آپریشنز میں 177 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ان کارروائیوں کے دوران 17 سپاہی بھی جاں بحق ہوئے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن اور ان کی بیوی ہلیری کلنٹن نے جیفری ایپسٹین کے معاملے میں کانگریس میں تحقیقات میں شخصی طور پر پیش ہونے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا تحقیقاتی پینل کے چیئرمین جیمز کارنر آخری لمحے میں کی گئی اس پیشکش کو قبول کریں گے۔ امریکی سیاست میں اس معاملے کی وجہ سے ہلچل مچی ہوئی ہے۔ بل کلنٹن ایپسٹین کے شناسہ ہیں جن کی موت 2019 میں جیل میں ہوئی تھی، لیکن کلنٹن نے بعض الزامات سے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایپسٹین کی پرائیویٹ جیٹ لاگ سے پتہ چلتا ہے کہ کلنٹن نے 2002 اور 2003 میں 4 انٹرنیشنل اڑانیں بھری تھیں۔ ایپسٹین کو جولائی 2019 میں سیکس ٹریفکنگ کے الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انڈیا امریکہ تجارتی ڈیل ایک بڑا فیصلہ ہے جس سے ہر ایک کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت ہمیشہ ملک کے حق میں کام کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے NDA پارلیمانی پارٹی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ NDA اتحاد کے ارکان نے یورپین یونین اور امریکہ کے ساتھ تجارتی سمجھوتوں کے لیے مودی کو مبارکباد دی۔ ارکان نے کہا کہ اس سے انڈین مینوفیکچررز، ایکسپورٹرز اور انٹرپرینورز کو فائدہ ہوگا۔ ارکان نے کہا کہ انڈیا امریکہ ٹریڈ ڈیل ایک بڑا فیصلہ ہے۔ ایک دن پہلے انڈیا اور امریکہ نے تجارتی سمجھوتے سے اتفاق کیا تھا جس کے تحت انڈیا کے سامان کو امریکہ میں جو ٹیکس ہے یا ٹیرف ہے اسے 50% سے گھٹا کر 18% کر دیا جائے گا۔ وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو نے کہا کہ ملک میں اس ڈیل کے تعلق سے جشن کا ماحول ہے۔ شیو سینا رکن پارلیمنٹ ملند دیورا نے کہا کہ مودی نے ارکان پارلیمنٹ کو سمجھایا کہ حکومت ملک کے حق میں کام کرتی ہے۔ شیو سینا کے ہی شری کانت شنڈے نے کہا کہ NDA لیڈرز نے اس ڈیل کا ویلکم کیا۔ ایک دن پہلے مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی اور اس ڈیل کا اعلان کیا تھا۔ JDS لیڈر SD کماراسوامی نے کہا کہ NDA کی میٹنگ ملک کی معاشی پارٹنرشپس کو مضبوط بنانے اور وکست بھارت کے ویژن کو آگے بڑھانے کے عہد کا اظہار ہے۔ مودی نے کہا کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان تجارتی ڈیل عالمی تجارتی بات چیت کے تعلق سے حکومت کے پائیدار اور نپے تلے اپروچ کا ثبوت ہے۔ انڈیا امریکہ ٹریڈ ڈیل کے بعد سینسیکس اور نفٹی میں اچھال آیا۔ بتایا گیا کہ بامبے اسٹاک ایکسچینج کے سینسیکس میں 2300 پوائنٹس کا اچھال آیا اور وہ 83,968 پر بند ہوا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کی نفٹی میں بھی 710 پوائنٹس کا اچھال آیا اور وہ 25,799 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انڈسٹری سیکٹر میں عام طور پر اس ڈیل کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ کئی مرکزی وزیروں نے جن میں امت شاہ بھی شامل ہے انڈیا امریکہ ایگریمنٹ کو سب کے لیے فائدہ مند قرار دیا۔ حکومت نے صفائی دی ہے کہ انڈیا رشیا سے تیل کی خریدی کو فوری طور پر بند نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد کہا تھا کہ انڈین پرائم منسٹر نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ وہ رشیا سے تیل کی خریدی بند کریں گے۔ اس دوران وزیر کامرس اینڈ انڈسٹری پیوش گوئل نے میڈیا سے بات چیت کی اور کہا کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کی سب سے اچھی ڈیل ہوئی ہے، بیسٹ ڈیل ہوئی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کے الزامات کو رد کر دیا اور کہا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ رشیا نے کہا ہے کہ وہ انڈیا امریکہ تجارتی سمجھوتے سے متعلق صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ رشیا کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو نے اس مسئلے پر صرف اخباری بیانات دیکھے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر رشیا کے تیل کی بہت مانگ ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے کہا کہ رشیا انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کی قدر کرتا ہے اور اس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بڑھاوا دیتا رہے گا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ رشیا سے تیل کی خریدی کو فوری بند کرنا انڈیا کے لیے نقصان دہ ہوگا اور اس کے اچھے نتیجے نہیں نکلیں گے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے انڈیا امریکہ ٹریڈ ڈیل پر ری ایکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ملک کو بیچ دیا ہے اور سودے بازی کی ہے۔ کانگریس لیڈر نے ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے حکومت کو نشانہ بنایا۔ پارلیمنٹ کمپلیکس کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ڈرے ہوئے ہیں اور مجھے بولنے سے روک رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی مجھے نروانے، ایپسٹین فائلز اور ٹیرف پر ہتھیار ڈالنے کے بارے میں بولنے
بدلنے سے روک رہے ہیں۔ راہل نے کہا کہ نروانے کے بیان کا مسئلہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے، کمپرومائز کر لیا ہے اور ان پر شدید دباؤ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی امیج کا غبارہ پھٹ سکتا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مرکزی حکومت نے کسانوں کی محنت کو بیچ دیا ہے۔ اس سوال پر کہ وہ یعنی مودی پر کس بات کا دباؤ ہے، راہل گاندھی نے کہا کہ امریکہ میں صنعت کار گوتم ادانی کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے، ایپسٹین فائلز کے معاملے میں بھی بہت کچھ آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ادانی کو نشانہ بنانے کا نہیں ہے بلکہ مودی کے مالیاتی ڈھانچے کا ہے۔ ایپسٹین فائلز کا تعلق ان ہزاروں دستاویزات سے ہے جو فائنینسر جیفری ایپسٹین اور ان کے ایک ساتھی کے سیکس ٹریفکنگ معاملے کی تحقیقات کے درمیان سامنے آئے ہیں۔ بعض دوسری اپوزیشن پارٹیوں نے بھی انڈیا امریکہ ڈیل پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ کسانوں کے مفادات کو قربان کر دیا گیا۔ ان میں سماجوادی پارٹی لیڈر اکھلیش یادو بھی شامل ہے۔ پارلیمنٹ میں منگل کو بھی خوب گڑبڑ ہوئی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے لوک سبھا میں مسلسل دوسرے دن سابق آرمی چیف جنرل ایم نروانے کے ایک نہ چھپنے والی کتاب سے کچھ حصے پڑھنے کی کوشش کی جن کا تعلق 2020 میں انڈیا چائنا فوجی ٹکراؤ سے ہے، لیکن انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اپوزیشن کے کئی ارکان پارلیمنٹ نے راہل گاندھی کے ساتھ احتجاج کیا۔ آخرکار لوک سبھا کی کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ایسی خبریں ہیں کہ ارکان پارلیمنٹ نے اسپیکر اوم برلا پر کاغذ کے ٹکڑے پھینکے۔ گڑبڑ کے بعد کانگریس کے 8 ارکان پارلیمنٹ کو سیشن کے باقی حصے کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ ان میں ہیبی ایڈن، امریندر راجا، مانکم ٹیگور شامل ہیں۔ امریندر سنگھ راجا وارنگ نے کہا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو بولنے نہیں دیا گیا، حالانکہ ان کے پاس بعض ٹھوس دستاویزات ہیں۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ انوراگ ٹھاکر نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی جمہوریت اور پارلیمنٹ کی توہین کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی سسپینڈ کیے گئے ارکان پارلیمنٹ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے رسمی شکایت کرے گی۔ راہل گاندھی نے بعد میں پارلیمنٹ کے باہر رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکمران بی جے پی انہیں خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے فیصلے کا اعلان اسپیکر کی کرسی پر بیٹھے ہوئے دلیپ سائکیا نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو پارلیمنٹ کے مسائل اٹھانے کا حق ہے، لیکن مسلسل کارروائی میں خلل ڈالنا قابل قبول نہیں ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کو سسپینڈ کرنے کی تحریک گڑبڑ کے دوران منظور کی گئی اور دونوں ایوانوں کو ملتوی کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 2021 کے پرائیویسی پالیسی کیس کے سلسلے میں میٹا کمپنی کو سخت وارننگ دی ہے۔ میٹا کمپنی واٹس ایپ کی مالک ہے۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کمرشل مقصدوں سے ڈیٹا کو شیئر کرنے کے استحصال کا معاملہ اٹھایا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ اگر میٹا کمپنی دستور پر عمل نہیں کر سکتی ہے تو وہ انڈیا چھوڑ دے، ہم کسی بھی شہری کی پرائیویسی پر کمپرومائز کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی قیادت والی بینچ نے امریکی کمپنی سے کہا کہ آپ پرائیویسی سے کھلواڑ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو ہمارے ڈیٹا کا ایک ڈیجٹ بھی شیئر کرنے نہیں دیں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں۔ حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر، مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس، ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری، گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، beside کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ ایران اور امریکہ کے بیچ جمعے کو ترکی میں بات چیت ہوگی، طیب ایردوان صدارت کر سکتے ہیں۔
پزشکیان نے کہا دوست ملکوں کی درخواست پر بات چیت کا فیصلہ کیا. ٹرمپ نے کہا ڈیل نہیں ہوئی تو برا ہو سکتا ہے. پی ایل او پارلیمنٹ کا پہلا الیکشن نومبر میں ہوگا. محمود عباس نے کیا اعلان. رفح کراسنگ سے گزرنے والوں پر اسرائیل کا سخت کنٹرول. پاکستان قومی اسمبلی میں بلوچستان حملوں کے خلاف قرارداد منظور. وزیر دفاع نے کہا بلوچ عوام کی مدد سے دہشت گردوں کو شکست دیں گے. ایپسٹین فائلز کیس کی تحقیقات میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. ہیلری اور بل کلنٹن نے کی پیشکش. انڈیا امریکہ تجارتی سمجھوتا بیسٹ ڈیل ہے. رشیا کے ساتھ تیل کی خریدی فوری بند نہیں کریں گے. حکومت نے دی صفائی. وزیر اعظم نے ملک کو بیچ دیا. مودی پر کوئی دباؤ ہے. امیج کا غبارہ پھٹ سکتا ہے. پارلیمنٹ کے باہر راہل گاندھی کا بیان. راہل کو پارلیمنٹ میں مسلسل دوسرے دن بولنے نہیں دیا گیا. اپوزیشن کی گڑبڑ. کانگریس کے 8 MP سسپینڈ. ملک کے دستور پر عمل نہیں کر سکتے تو انڈیا چھوڑ دیں. پرائیویسی کیس میں میٹا کمپنی کو سپریم کورٹ کی پھٹکار. یہ تھی آج کی خبریں.